Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. हम एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, ताकि एक नया सेशन सवाल जवाब का शुरू हो सके और जो मालूमात जाहिद खान साहब के ज़रिए हम सब लोगों को मिल रही है उससे हम लोग और फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। जी, सब पर सलामती हो और अल्लाह के पाक नाम से शुरू करती हूँ। मोहतरम जाहिद खान साहब, खुश आमदीद ग्रुप में। मैं दरअसल फैसल भाई कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मैं वेट कर रही थी कि वो रिकॉर्डिंग कर लें तो उसके बाद मैं सवाल शुरू करूँ। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, आज हम जरा इब्तदा में कुछ पिछली दफा मेरी जब आपसे बात हुई पिछले सेशन में, तो जब महात्मा बुद्ध के हालात के बारे में बात हो रही थी और उनके बारे में मैंने एक क्वेश्चन किया तो आपने फरमाया था कि मैंने उन्हें ग्रीन जन्नतों में देखा कि वो हवा में मेडिटेशन कर रहे थे। तो जिसके जवाब में मैंने ये गुजारिश की थी कि क्या वहां पर जन्नतों में कशिश शकल नहीं है, यानी ग्रेविटी नहीं है। तो शायद वो बात आपकी नजर से चूक गई थी, लिहाजा मैं दोबारा आपसे वही सवाल पूछती हूँ कि आज आप हमें ये बताएं कि क्या जन्नत में कशिश शकल यानी ग्रेविटी है जिस तरह से जमीन पर है। और नीज ये कि जमीन पर तो 4 समतें हैं, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब। बाज लोग इस पर 2 का इजाफा कर देते हैं कि ऊपर की समत और नीचे की समत। तो अब आप प्लीज इन 2 सवालों का जवाब दें कि क्या और दूसरा ये कि जन्नत में कितनी समतें हैं। खुदा ताला की इनायात हों आप पर भी और अमीर फैसल साहिब पे भी और उन सब लोगों पर जो खुदा की तलाश में हैं। जी, अगर ग्रेविटी जो है जंतों में सिर्फ और सिर्फ खुदा की साथ है। अच्छा, ये ग्रेविटी जंतों में जब आती है तो जन्नतों को खींच कर कहीं से किसी आलम में पहुंचा देती है। अच्छा, उसके बाद ग्रेविटी नहीं है जंतुओं में। तो जैसे यहाँ इस दुनिया में मशरिक मगरिब जनूब शमाल है, सिमतें हैं, इस तरह जंतुओं में भी 24 सिमतें हैं कि जिसमें रूह नूर के मुताबिक परवाज कर सकती है, जिसकी जितनी कसरत होगी नूर में। एक वक्त इस जमीन पर भी ऐसा आएगा कि जब खुदा की ज़ात इतनी नज़दीक आएगी अपने इंतज़ार कराने के लिए कि उन लहमों में या जो कहते हैं उन घड़ियों में आप को ये ज़मीन समेत हर ग्रेविटी से निकाल कर हालत रूहानियत में बेल्टिंग लाइटिंग स्पीड के हिसाब से पलक झपकने से कहीं खुदा की ज़ात ले जाएगी। वो ऐसे आलम होंगे या ऐसे नज़ारे होंगे, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो हमारी कायनात में भी जैसे ज़मीन पर ग्रेविटी है और आगे जाएं चांद की तरफ तो फिर एक ख़ास स्पेस में फिर ग्रेविटी ऊपर की तरफ खींचती है। वो जो 24 सिमतें मैंने बयान की हैं वो बड़ी अजीब हैं। अगर मैं उसको थोड़ा सा आसान करके बयान कर दूं तो वो ये है कि एक महल है, एक दरवाज़ा खोला माजी में पहुंच के एक दरवाज़ा खोला तो मुस्तकबिल में पहुंच गए, एक दरवाज़ा खोला तो खुदा की तरफ पहुंच गए, एक दरवाज़ा खोला
تو ایک عدم سے دوسرے عدم میں پہنچ گئے. ایک دروازہ کھولا تو ایک ایسے عدم شروع ہو جائیں گے. تو وہ محل ملتے اس کو ہیں جو عالم بالا میں 3 نور پا جائے: سفید نور، خدا کی معرفت الہی، گولڈن محبت الہی، اور آسمانی نور جو خدا کا ہے، جس میں ٹوٹیلٹی آ جاتی ہے. تو یہ حالتیں ہیں. اب میں نے کبھی سوچا ہے کہ ویڈیو بنا دوں، کیونکہ 1-1 منٹ کی ویڈیو میں بہت ہی بات جلدی کرنی پڑتی ہے اور مضمون کو بھی بیان کرنا پڑتا ہے، اس لیے بہت ہی چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں. جی محترم، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ضرور ایسے جو انوکھے مضامین ہوتے ہیں ان کی ضرور آپ الگ سے ویڈیو بنا دیا کریں، تو اس سے ذرا اس پہ سیر حاصل گفتگو آپ کر سکتے ہیں اور پوری طرح سے روشنی ڈال سکتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے یہ کہی کہ ان جہانوں میں اصل گریوٹی خدا کی ذات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی عظیم اور انوکھی بات ہے کہ اس سے پہلے کسی مذہبی کتاب میں نے کم از کم آج تک نہیں پڑھی، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دل کے اندر سے یہی صدا آتی ہے کہ اصل گریوٹی وہاں، ساری کشش جو ہے وہ خدا کی طرف ہی ہونی چاہیے. تو یہ بات مجھے بہت پیاری لگی، بہت عظیم لگی، اور یہ میرا خیال ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ گولڈن ورڈز آب زر سے لکھی جانے کے قابل. اب میں اپنا اگلا سوال کرتی ہوں کہ آج کے دور میں ہم آس پاس دیکھتے ہیں تو ہر مذہب، ہر مسلک اور فرقہ جنت کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. اپنے سوا دوسرے سب کو دوزخی سمجھتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں. تو اس ایسے میں یہ فیصلہ کیوں کر ہو کہ کون راہ حق پر ہے؟ ویسے تو یہ سبھی ٹھیکیدار ہیں اور ایک دوسرے کو جہنم کے فتوے دیتے رہتے ہیں، لیکن ان کی مذہبی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑھ کر جو راہ حق پر ہے وہ ہے جس نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ تک پہنچا دیا. ایسا شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے بھی روشنی بن جاتا ہے اور اپنے لیے بھی روشنی بن جاتا ہے. تو اندھا اندھے کو تو راہ نہیں دکھا سکتا. اس کے بارے میں عیسیٰ ابن زکریا نے کہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ حق میں ہیں. آپ نے کہا کہ وہ اندھے ہیں. راہ حق پر وہ ہے جو معرفت الہی کی حقیقت کو پہچان جائے. کوئی مذہب ہو، اس میں سادھو بھی تھے، سنت بھی تھے، اس میں صوفی بھی تھے، لیکن نقصان اس طرح ہو گیا کہ وہ، میں نے کہا ہے کہ وہ گھنٹی گھنٹی نہیں جو بجے نہ، اور وہ نغمہ نغمہ نہیں جو گایا نہ جائے، اور وہ محبت الہی نہیں جو دل میں رہے اور انسانیت تک نہ پہنچ سکے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ٹھیکیدار ہیں، ان کا مجھے اس سے بھی پریشانی نہیں ہے کہ جو چیز رہنی نہیں زمین کے اوپر تو اس سے لاپرواہ ہو کے کام کرنا چاہیے. تو یہ یہاں سے جب خدا نے کہا کہ برائی اور یہ برائی کی جڑ ہیں، ان کو میں مٹا دوں گا، تو پھر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے جو صوفیوں پہ بھی، سادھوؤں پہ بھی، سنت گروؤں پہ بھی، جو اندھیرے سے روشنی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اگر وہ بتا دیتے یہ راہ حق اپنے تجربات، اپنی روحانیت سے، تو دنیا بدل جاتی. اور یہ لوگ جو ہیں
یہ پہلے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال پیش کرتی ہوں۔ جماعت احمدیہ کا کہنا ہے کہ جنوں سے مراد بیکٹیریا ہو سکتا ہے، پہاڑوں اور غاروں میں رہنے والے قبائل بھی ہو سکتے ہیں، طاقتور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اقتدار والے جو عوام کے سامنے نہیں آتے، سرکش اور باغی طبیعت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ الغرض جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اوپینین دینے یا خیال بتانے سے بات نہیں بنتی۔ تو یہ بات وہاں پر آ کے مکتی ہے جب روحانی مشاہدات شروع ہو جائیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے جیسے احمدیت کہتی ہے، بلکہ فرشتوں کے بعد جو مخلوقات بنائی خدا نے وہ جن تھے، ان کے اپنے جہان ہیں جیسے فرشتوں کے جہان ہیں۔ تو ان کے بھی 3 ڈائمینشن ہیں، ان میں ان گنت جہان ہیں: فارمیشن، جن کریشن، گروتھ سٹیجز جن کریشن، اور کمپلیٹ جن کریشن۔ تو یہ بھی ایک مخلوق ہے جیسے فرشتے ایک مخلوق ہیں، اور اس کے بعد پھر انسان کو بنایا گیا، یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اور ایک دوسرے کے گیو اینڈ ٹیک سے اگر روحانی مشاہدات اور روح میں نور آ جائے تو وہ ہم سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، ہم ان سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، لیکن محور خدا کی ذات ہونی چاہیے، نہیں تو پھر کام بگڑ جاتے ہیں۔ ان کے بھی بڑے بڑے عالم ہیں، روحانی ترقیاں ہیں، اور ان کا زیادہ نظام جو کمپلیٹ سٹیجز پہ ہے وہ شہنشاہت اور بادشاہی نظام پر مشتمل ہے، اور اس میں بھی بڑی اعلیٰ اور افضل مخلوق ہے جو خدا کے بہت ہی نزدیک پہنچ چکی ہے۔ ویسے تو کائناتیں اور مخلوقات بہت زیادہ ہیں جو فرشتوں سے پہلے بھی تخلیق کی گئی تھی، لیکن کیونکہ روحانیت ہماری نبیوں کی اتنی دور نہیں جا سکی، لہذا مختصر وہ باتیں کر دیں جہاں تک آدمی کی پہنچ یا سمجھ سے تعلق ہے، لیکن اس سے نقصان انسانیت کا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانوں میں پھر بعد میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو، روحانیت کو اپنی روحانیت سے ملا کے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ یہاں فرشتے بھی آئے، جن بھی آئے، اور مخلوقات بھی آئی، لیکن اس زمین پہ معاملات جو ہیں وہ اتنے بگڑ چکے ہیں یا گلجھنیں پڑ چکی ہیں کہ جتنے بھی آئے انہوں نے اپنا نور بھی کھو دیا، اور بعد میں جسے ہم کہتے ہیں فالن، وہ وہاں بھی نہیں پہنچ سکے جہاں سے آئے تھے۔ آئے اس لیے تھے کہ خدا کی دنیا لے آئے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ کہ خدا کی وہ دنیا آ جائے گی، یہ بہت پرانا ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے صرف خدا نہیں چاہیے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے جو اصل چابی ہے ذمہ داری کی، وہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ تب یہ دنیا بدلے گی اور خدا کی دنیا شروع ہوگی، اور شیطان کی دنیا اور برائی کا جو دنیا ہے، وہ اندھیرے وہ ختم ہو جائیں گے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ گریوٹی کے بارے میں کہ خدا کی ذات جنتوں میں گریوٹی ہے، یہ میرے تو دل کو بہت بات لگی،
لیکن بہرحال ہر انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے. تو ایک صاحب نے اس کے اوپر بھی ایک اور کوشچن کیا ہے، وہ میں آپ کو فارورڈ کرتی ہوں. جی میں اس سوال کو دوہرا بھی دیتی ہوں کہ خدا تعالیٰ اگر ہر جگہ موجود ہے تو اس کی گریوٹی ہر جگہ کیوں نہیں ہے؟ اور جنتوں میں جو اس کی گریوٹی ہے اس میں اتنی قوت کیوں نہیں کہ زمین تک پہنچ سکے؟ یسایہ اور جو پرانی کتابیں ہیں اس میں اور عیسیٰ کہتے ہیں کہ راہ جو ہے کاملیت کی جہاں پہ وہ ہے وہ سیدھی راہ خدا کی ذات ہے. خدا بھی کہتا ہے میں سیدھے رستے پہ کھڑا ہوں. اس کی مثال یوں لی جائے جیسے سورج چمکا ہوا ہے اور آپ تہ خانے میں بیٹھ جائیں اور ہاتھ آپ اپنا آنکھوں پہ رکھ لیں اور چیخو پکار کریں کہ سورج میرے تہ خانے میں کیوں نہیں آتا. تو اس کے لیے کہ اس گریوٹی کو آپ پائیں پہلے تو اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہلائیں، پرے کریں، پھر تہ خانے سے باہر آئیں تو سورج کی کشش اور وہ گرمی آپ تک پہنچے گی. خدا کی گریوٹی تو ہر جگہ موجود ہے. اس گریوٹی کو پانے کے لیے کچھ ذمہ داریاں اور کچھ اصول بھی ہیں. وہ یہ کہ جو کھٹکھٹائے گا وہ اس کے لیے وہ دروازہ کھل جائے گا اس کشش کا. جو آواز دے گا اس کو جواب ملے گا، پکار سے اس کی آواز سے آواز ملا دے گا خدا کے ساتھ. لیکن آخرت کے اندر جو چیزیں ہیں جیسے خدا کی ذات خود کہتی ہے آخرت صرف اور صرف ان لوگوں کی ہوگی جو میرے ہوں گے. اس لیے وہاں گریوٹی کا جو یعنی کہ چھا جاتی ہے، اور ہر جگہ ایک ہی کرنٹ نہیں ہے گریوٹی کا جنتوں میں. جتنی جتنی جنتیں محاورہ ہوں گی اتنی اتنی گریوٹی خدا کی ان پر جیسے مقناطیس کی کشش ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ پھر خدا کی ذات جو ہے ایک نور دوسرے نور سے ملتے رہتے ہیں. دیکھ لو عیسیٰ آئے تو کیسی گریوٹی ہوئی کہ پوری دنیا نمبر ایک مذہب ہے ایک شخص کی وجہ سے. اور جو نبی آئے تو ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے یا آ گیا ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے ایسی گریوٹی ہوئی کہ برائی کی دنیا بھی ختم ہو جائے گی، خدا کی دنیا بھی شروع ہو جائے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ تو ایسا آیا کہ میں نے اب تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ میرا دل ہے. تجھے میں نے دل اس لیے کہہ دیا کہ تیری گریوٹی سے یہ دنیا، یہ زمین، یہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، محبت کی دنیا شروع ہو جائے گی. اسی زمین پر ایک ایسی گریوٹی ہوگی کہ جیسے ہم چاند یا سورج کو دیکھتے ہیں ہم خدا کی ذات کو بھی دیکھیں گے. تو خدا کی تو گریوٹی ہمیشہ تھی. تو مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ کنواں سامنے ہو اور پیاسا نہ پانی پیے اور کہے کہ کنویں کی گریوٹی میرے تک کیوں نہیں آتی. جی محترم، بہت بہت شکریہ. بڑا ہی گہرا مضمون چل رہا ہے، لیکن بیچ میں کچھ ایسے سوالات بھی ذہن میں آ جاتے ہیں جنہیں آپ سے پوچھتے وقت بعض اوقات مجھے کچھ ہچکچاہٹ ہوتی ہے. لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ جب آپ بے جھجک عالم بالا کی ساری گفتگو ہمیں سنا دیتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی سوال پوچھنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے.
مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا جنت میں بھی ٹرانسپورٹ وغیرہ ہوگی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے؟ کیونکہ وہاں تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ انسان خود اڑ سکتے ہیں اور اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا یہ سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے ایک صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نے عالم برزخ میں انہیں ٹیکسی چلاتے دیکھا ہے، تو اس کی ذرا وضاحت کریں کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ عالم برزخ جو ہے وہ دنیا ہے جہاں انسان گر گیا اور جان بوجھ کے گر گیا۔ حقیقت کھلی اس کے آگے، یا تو اس کی میں آ گئی، یا وہ اپنی ذات کے گھومنے کے اندر خدا کی ذات کو نہیں پہچان سکا۔ تو یہ نچلے جہان ہے، ڈاؤن ورلڈ۔ اور وہ جہان جو عالم بالا ہے، جیسے خدا نے اسی میرے سے اسی کے متعلق کہا تھا، اگر تو چاہتا ہے عالم بالا میں آنا تو اپنا وہ کام کر اور تو زاہد کا پیغام سن اور خدا کی مددگار ہو۔ اچھا، وہ نہیں ہو سکا، تو یہ نچلے جہان ہے۔ موت اور قبر بھی نچلی حالتیں ہیں۔ اب اگلے سوال پہ اصل سواری تو روح ہے، اس کی نور کی کثرت سے وہ صبر کرتی ہے۔ لیکن جنتوں میں بہت سی مخلوقات بنائی ہیں جانوروں کی صورت پہ کہ ان کے اوپر بھی بیٹھ کے سفر ہوتا ہے، اور ان کے چہرے بھی مختلف ہیں اور دھڑ بھی مختلف ہیں۔ تو جیسے خدا نے مجھے ایک ڈریگن دیا، وہ جنتوں میں اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر ہزاروں لوگ بیٹھ جائیں، تو وہ خدا کی طرف سے ایک خاص اعزاز ملتا ہے شہنشاہیت کا، کہ اس کے اوپر بیٹھ کے جب وہ اگلی جنتوں میں جاتا ہے تو اس پہ منادی کی جاتی ہے۔ تو جنتوں میں بہت سی عالم بالا میں سواریاں ہیں جو پرواز کراتی ہیں انسان کو، اسے عالم بالا کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو عالم ناسور کہہ سکتے ہیں، جو نیچے کی طرف ہے، وہاں پہ پھر دھکے کھاتا رہتا ہے کہ جانا بھی اور پھر نہیں بدل سکا۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ مذہبی علماء جو اپنی محنت اور علم و دانش کی بنا پر عالم بنے ہیں، ان کو سننے کے لیے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، مثلاً ذاکر نائک، مولانا طارق جمیل، علامہ طاہر القادری وغیرہ، جبکہ وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو آلریڈی بھی لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں اور قرآن و حدیث میں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعوے دار ہے اور بالکل نئی باتیں بتاتا ہے، اس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو لوگ پرانی شراب کے عادی ہو گئے ہوں، یہاں شراب سے مراد بھی مذہب کی دنیا ہے یا روحانی معرفت الہی کی دنیا ہے، وہ نئی شراب نہیں پیتے۔ تو یہ مذہب کے جو علماء ہیں، جن کے ابھی آپ نے نام بھی بتائے، ان پہ بھی کچھ ایسے حالات آتے ہیں، جیسے طاہر قادری کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرے پاس خط بھی پڑے ہوئے اس کے،
ہماری علیحدہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، اس کے باوجود جہاں خدا کی ذات چاہتی تھی وہ قدم رکھے، وہاں قدم رکھنے کی بجائے اس نے قدم رکھ دیا محمد کے عشق الہی میں۔ تو یہ باتیں تو میں جانتا ہوں، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی نئی چیز آئی تو قرآن صبح اٹھا کر دیکھو، اگر وہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر اس چیز کو جھٹلاؤ، اور وہ شیطانی ہے۔ جب وہ شخص آتا ہے جو خدا سے ملا ہو تو وہ باتیں تو نہیں کرتا کہ نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، زکوٰۃ دو، حج دو، کرو۔ وہ تو ایسی نرالی باتیں کرتا ہے کہ جو خدا کہتا ہے کہ میری معرفت الہی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، نہ دنیا میں آخرت میں۔ تو کیونکہ وہ آگے چیزیں بتا رہا ہوتا ہے اور یہ پرانی چیزوں سے مانوس ہوتے ہیں، اس لیے ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ یا تو ایسی محبت ہو جو خدا کی محبت سے انسانی روح اور جسم خاک میں مل کر خدا سے نئی بقا پا چکے ہو، پھر تو اس دنیا میں تلاش کرنے والے ہیں، لیکن وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، ان سے بھی وہ کراس نہیں اٹھائے جاتے۔ تو یہ دنیا کے معاملات ایسے ہیں کہ جب تک کثرت سے وہ لوگ نہیں آئیں گے جو خدا کا روحانیت اور معرفت کو بتانے والے ہیں، تب تک یہ دنیا مذہبوں کے اندر پھنسی رہے گی۔ جب وہ شخص آتا ہے جو خدا سے ملا ہو تو وہ باتیں تو نہیں کرتا کہ نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، زکوٰۃ دو، حج دو، کرو۔ وہ تو ایسی نرالی باتیں کرتا ہے کہ جو خدا کہتا ہے۔ جی محترم، اگلا سوال ایک ممبر کا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے فرمایا کہ سود کی رقم حرام ہے، لیکن دین اسلام کی اشاعت کے لیے جماعت احمدیہ کو دی جا سکتی ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بس جماعت احمدیہ کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ پھر حرام ہے۔ تو یہی بات مرزا صاحب نے کہی کہ بس یہ دروازہ میرے لیے کھلا تھا اور پھر یہ دروازہ نبوت بند ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی بھول گئے کہ اس سے پہلے اس کے بعد میں کیا کیا کہا کہ کتنے مسائل آ سکتے ہیں۔ تو سود کی وہ دنیا جہاں پہ محمد عربی آئے تھے، وہاں ظلم اور استطال ہوتا تھا غریب آدمی کا، اس پہ اتنا بوجھ پڑ جاتا تھا کہ وہ اصل رقم تو کیا وہ سود بھی نہیں ادا کر سکتا تھا۔ اب 21 سینچری میں حالات بدل چکے ہیں، تو کسی کے پیسے انویسٹ ہوتے ہیں اور اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے، تو یہ سود کی دنیا چلی گئی ہے۔ ہر آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے اور اس سے فائدہ لے۔ تو یہ دنیا اور ہے، وہ دنیا اور ہے، اور مرزا صاحب کی دنیا اور ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے معجزات کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ جو میں کرتا ہوں تمہیں اس پر حیرت ہے، حالانکہ تم بھی ایسے معجزے دکھا سکتے ہو۔ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو تم پہاڑ کو بھی اپنی طرف آنے کے لیے کہو گے تو وہ آئے گا۔ کیا عیسائی دنیا میں کوئی ایسا ایمان والا شخص آیا جس نے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیا ہو؟
عیسائیوں میں کیا مضمون میں بھی نہیں آیا کہ اس کے ایمان نے پہاڑوں کو ہٹا دیا ہو، لیکن یہاں بھی مضمون روحانی جا رہا ہے۔ پہاڑوں سے مراد جو ہے بڑی بڑی مشکلات ہیں کہ جن کو سر کرنے کے بعد انسانوں کے مسائل حل کرتے ہیں انسان، یہ مراد ہے۔ پہاڑوں کو ہلا دینا، خدا کی منشا جو ہے پہاڑوں کو کیا ہلاتی بلکہ پاش پاش کر دیتی ہے۔ قرآن میں بھی اس کا مضمون ہے کہ جب خدا کی دنیا آئے گی تو یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اون کے گالوں کی طرح یہ اڑیں گے۔ اتنی بڑی ہے خدا کی منشا۔ تو مضمون یہاں بھی وہی روحانی بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص آئے گا، زمانوں آسمانوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور زمینوں نے اور فرشتوں نے، لیکن وہ شخص یہ سب بوجھ اٹھا کر خدا کی منشا کا، خدا کی دنیا لے آئے گا۔ تو یہ سارا روحانی مضمون ہے۔ یہ میرا آخری سوال تھا جو میں نے محترم زاہد خان صاحب سے پوچھا۔ اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ فیصل بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان کا کوئی سوال ہے تو وہ پٹ اپ کریں۔ تھینک یو فیصل بھائی۔ محترم زاہد خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم۔ سر اچانک ہی یہ کافی اچھا انٹرسٹنگ سوال کر دیا مغل میم نے، جس میں مجھے بھی انٹرسٹ پیدا ہوا، یہ سود اور انٹرسٹ کے ریگارڈنگ۔ اور میں ظاہر سی بات ہے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر ہم انٹرسٹ کی کمائی کریں اور اس کی مٹی خریدیں، میں عام زبان میں یہ بات بولتا ہوں، یعنی کہ پیس آف لینڈ لے لیں، تو ظاہر خان صاحب نے تو ساری بات ہی کلیئر کر دی کہ انٹرسٹ کا تو آپ اوپن ہے، لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ ضرور انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ ہمارے آس پاس 100 200 250 کلومیٹر میں جو مدرسے ہیں یا مسجدیں ہیں یا مولانا لوگ ہیں، ان پہ جب کافی لوگوں نے یہ پریشر ڈالا کہ بھائی سب لوگ دنیا کمائی کرتی ہے سود سے، بیاج سے، اور گھروں میں پریشانی ہے، گھر بنے ہوئے نہیں ہیں، اور بہت سے کے گھروں میں لیٹرین وغیرہ نہیں ہوتی تھی، آج تو انڈیا میں 100% لیٹرینس اویلیبل ہیں۔ تو بہرحال مولانا لوگوں نے بہت ہی جھجک کے ساتھ آخر میں صرف یہ بتایا تھا کہ لیٹرین وغیرہ، باتھ روم وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں انٹرسٹ کے پیسے سے، باقی کچھ نہیں۔ بہرحال محترم ظاہر خان صاحب کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ آج کی اس میٹیریلسٹک دنیا میں بزنس کرنے میں، سب باتیں کرنے میں، سب معاملات میں، بینکس کے لین دین میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ انٹرسٹ سے بچا جا سکے، چاہے وہ لینے والی بات ہو چاہے وہ دینے والی بات ہو۔ اور یہ سن کے زاہد خان صاحب کی مجھے کافی خوشی ہوئی۔ بہرحال ایک میرا سوال ہے جو آج کل باتیں چل رہی ہیں اس ریگارڈنگ۔ محترم زاہد خان صاحب، جیسے کہ عالم ارواح کی باتیں چل رہی ہیں آج کل، تو اس ریگارڈنگ آپ کی ٹیچنگز کیا ہیں کہ جیسے یہاں پہ دنیا میں ایک فیملی ہے، آپ کی ہوئی، ہماری ہوئی، یا جن بھی لوگوں کی ہے، تو کیا اگر عالم ارواح میں جانے کے بعد اگر وہ فیملی جنتی ہے، جنت میں گئی یا اچھی جگہ میں گئی، تو کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان پائیں گے؟ کیا وہ لوگ یہ سمجھ پائیں گے کہ دنیا میں یہ میری سسٹر تھی، یہ میرے پیرنٹس تھے، یہ میری وائف تھی، یہ میرے بچے تھے؟ کیا اس طرح کا فیس آئیڈینٹیفیکیشن وہاں پہ اویلیبل ہے یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو چیز ہمیں خدا سے دور کرتی ہے وہ ہماری روح کو بگاڑ دیتی ہے اور دھوئیں اندر لے آتی ہے، اور جو چیز خدا کے نزدیک کرتی ہے، جو بھی چیز، وہ نور چہروں کو بھی بدل دیتا ہے، حسن کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو ایک سوال کا یہ ہے کہ روٹی کمانے کے لیے، کیونکہ جسم بھی ہے تو روٹی ہمیں کمانا پڑتی ہے، لیکن صرف روٹی کے لیے زندہ رہا جائے تو پھر یہ خدا سے دوری ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا میں جو جو چیزیں ہیں اس میں مگن ہو کے خدا کو چھوڑ دینا، تو یہ روح میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، کیا روحیں ایک دوسرے کو پہچانیں گی؟ جس کی روح میں نور ہوگا
کیونکہ وہ دنیائی خواہشات میں گر کر خدا کو نہیں بھولا، بلکہ اتنا ہی کیا جتنا دنیا کا حصہ تھا، اور جو خدا کا تھا وہ خدا کو دیا، تو اس کے نور میں حسن ایسا آ جائے گا، پوٹینشل یہی ہوگی جیسے آپ کی ہے، تھوڑی سی بس، لیکن حسن آنے سے نور کے آپ کے چہرے کو پہچاننے میں دقت ہوگی۔ اسی طرح بری ارواح جو ہیں، جو نیچے پھنسیں گی، چاہے آپ کے خاندان ہو، دوست ہو، یار ہو، آپ ان سے ملنے جائیں گے، جس کے پاس نور ہے وہ نیچے جا سکتا ہے، اوپر بھی آ سکتا ہے، جس کے پاس اندھیرے ہیں وہ اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ آپ ان کو دیکھیں گے، ان کے بھی چہرے بگڑے ہوں گے، لیکن آواز ایسی چیز ہے کہ تھوڑی سی اس کے بعد آپ پہچان لیں گے، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، اور وہ بھی آپ کی آواز کے ساتھ پہچان لے گا کہ اب یہ امیر فیصل جوان ہے، اس کا حسن ہے، آواز وہی ہے۔ تو تھوڑی سی دقت کے بعد آپ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ محترم زاہد خان صاحب، سوالات تو بہت ہیں، بٹ میں ایک سوال لے لیتا ہوں اور انشاءاللہ میں کچھ سوال لے لیا کروں گا آپ سے۔ محترم، ایک بچے کو زندگی ملتی ہے، اس کی ماں پریگننٹ ہوتی ہے اور بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، تو بہت سے بچوں کو تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک دو دن زندہ رہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہت سے لوگوں کو، بچوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ 10 12 سال 15 سال کی زندگی انہوں نے اچھے سے جیا اور کسی بھی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اور بہت سے لوگ 90 95 100، بلکہ میں نے دیکھا 110 20 سال کی زندگی بھی آج کے زمانے میں بھی جی کر جا رہے ہیں۔ تو محترم، میرا سوال یہ ہے کہ اس میں خدا کی کیا مصلحت ہے؟ اگر کسی کو کم زندگی دی جا رہی ہے تو اس کے ریزنز کیا ہیں، اور لمبی زندگی دی جا رہی ہے اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس کے ریگارڈنگ آپ کیا ٹیچنگ دیں گے محترم؟ بتائیں، شکریہ۔ خدا کا جو قول ہے وہ سن لیں پہلے۔ خدا کا قول یہ ہے، یسایہ سے بھی، مجھ سے بھی، اور دوسرے نبیوں سے بھی، کہ میری دنیا میں 100 سال بچہ زندہ رہے گا، بیماری نہیں ہوگی، حادثات نہیں ہوں گے، اور وہ 100 سال جو ہے، جو وہ زندگی ہوگی، وہ صرف اور صرف خدا کو پانے کے لیے ہوگی۔ اب جن حالات میں بچے مر رہے ہیں، کوئی روح ضائع نہیں ہوتی، بچوں کی روح چلی جاتی ہے اچھی دنیا میں، لیکن جو حالات اب آ رہے ہیں، یہ ڈیزاسٹر اس لیے، یہ حادثات، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ اس لیے ہیں کہ انسان اور ہمارے آباء و اجداد جو ہیں، وہ خدا کو پیٹھ دکھا چکے ہیں، اپنا اصل وطن بھول چکے ہیں، اس لیے یہ ایسے حادثات ہو رہے ہیں۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ میں ہر شخص کو وہی دوں گا، جیسے آپ کی اولاد ہو، اور آپ ہر بچے کو یکساں محبت اور یکساں حصہ۔ تجھ کو دیکھا ہے میری نظروں نے، تیری تعریف ہو بیاں کیسے، کہ بنے یہ زباں نگاہ کیسے، کہ بنے یہ نگاہ زباں کیسے، آؤ تمہارے دل کی دنیا میں آباد کر دوں، آؤ میں حق پہ ہوں، آؤ میرے ذریعے میں تمہیں خدا سے ملا دوں، تاکہ سب زندگی کے مسائل حل ہو۔